बुक ऑफ जेनेसिस हमें बताती है हज़रत इब्राहीम की एक और बीवी थी जिसका नाम कैटूरा था। सारा जो कि इब्राहीम की पहली बीवी थी, सारा की मौत के बाद हज़रत इब्राहीम ने कैटूरा से दोबारा शादी की, जिससे इसके 6 बेटे ज़िमरान, यक्षान, मिदान, मदियान, इश्वा और शुआ पैदा हुए। ये वो सब कुछ है जो बाइबल बराह रास्त हमें इस औरत के बारे में बताती है जिसने हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी के आखिरी सालों को शेयर किया था। लेकिन कैटूरा की हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी में सही हैसियत किसी को मालूम नहीं कि क्या वो वाकई इनकी बीवी थी या सिर्फ इनकी कॉन्क्यूबाइन। क्रॉनिकल्स की किताब में वो वाकई एक कॉन्क्यूबाइन की हैसियत के तौर पर बयान की गई हैं, कैटूरा के बेटे इब्राहीम की कॉन्क्यूबाइन। अब बाइबल की रिवायत के मुताबिक एक कॉन्क्यूबाइन ने हलाल बीवी ना होने के बावजूद मर्द के साथ मुसलसल ताल्लुक बरकरार रखा, इससे बच्चे पैदा किए, लेकिन फिर भी इसका दर्जा हकीकी बीवी से कमतर है। इसलिए ऐसा लगता है कि कैटूरा ने इब्राहीम की कॉन्क्यूबाइन के तौर पर आगाज़ किया, इससे पहले कि इसको बाद में इनकी बीवी समझा जाए, जो कलाम में दोहरे जिक्र की वजाहत करेगी। बहरहाल ये वाज़ेह है कि वो कुछ लोगों की नज़रों में वही इज्जत और वक़ार नहीं रखती थी जो सारा को हासिल था। बाइबल इसे सारा जैसा एजाज़ नहीं देती थी जो हज़रत इब्राहीम के नस्ब की हकीकी माँ है। आइए सुनते हैं कि पीटर 1 सबक 3 आयत 6 में सारा के बारे में क्या कहा जाता है। बीवी को चाहिए कि वो ख़ानदान की देखभाल करे, अपने बच्चों को पढ़ाए, हर हाल में अपने शौहर की खिदमत करे और इसे अपना आका कहे। मिसाल के तौर पर सारा ने अपने शौहर इब्राहीम की बात मानी और इसे अपना आका कहा। आप भी इसकी बेटियां हैं जब आप सही काम करती हैं, इस खौफ के बगैर कि आपके शौहर क्या कहेंगे। सारा खुदा की नज़र में एक बीवी का बाइबली नमूना बनी हुई है, क्योंकि वो वफादार, खूबसूरत, मोहब्बत करने वाली, साबित कदम, देखभाल करने वाली, फरमाबरदार, मेहमान नवाज, निडर और वफादार के तौर पर बयान की गई हैं, जो बहादुरी और ईमान से भरी हुई है। और गैर मामूली कैटूरा के बारे में इस किस्म का कुछ भी नहीं कहा जाता है। इसके बावजूद भी कैटूरा ने इब्राहीम के 6 बेटों को जन्म देकर खुशकिस्मती से खुदा के प्लान में हिस्सा लिया, और ये बेटे मशरिक में कायम इसराइल की सरजमीन में अरब कबाइल के आबा व अजदाद बनेंगे। इस तरह कैटूरा की औलाद मुंतखब लोगों की हिस्ट्री के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। ख़ास तौर पर बाइबल के सहीफे हमें बताते हैं कि मदियानियों का कबीला कैटूरा से पैदा होने वाले बेटे मदियान से शुरू हुआ था। मदियान के बेटे इफ़ा, हैनोक, आबदा और एल्दार थे। ये सब कैटूरा की औलाद थे। इस मदियानी कबीले के मिस्र से फरार होने के बाद से इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात थे। हज़रत मूसा को मदियान की सरजमीन में पनाह मिली थी जब मूसा फ़िरौन से भागकर मदियान में रहने के चले गए। वहाँ वो एक कुएं के पास बैठे थे। वहाँ इसकी मुलाकात मदियानी काहन की बेटी जिपोरा से हुई, जो इनकी बीवी थी। इस तरह कैटूरा की औलाद मुंतखब लोगों की हिस्ट्री और इसके आगाज़ के साथ बराह रास्त जुड़ी हुई है। कैटूरा से हमें एक अहम सबक सीखने को मिलता है। खुदा के पुरस्कार कामों में किसी को अमल दखल नहीं। हर शख्स का अदा करने के लिए एक अपना किरदार है, चाहे वो इंसान कितना ही मामूली क्यों ना हो। यहाँ तक कि वो लोग जो हिस्ट्री के पस मंज़र में पीछे हटे हुए नजर आते हैं, वो खुदा की मर्जी में ही अपनी कामयाबी समझते हैं। खुदावंद की नज़र में कोई भी चीज़ नाकिस या सानवी नहीं है। आइए सुनते हैं कि ईसाई पौलुस रसूल क्या कहता है। खुदा ने अक्लमंदों को शर्मिंदा करने के लिए दुनिया की अहमकाना चीज़ों का इंतखाब किया। खुदा ने ताकतवरों को शर्मिंदा करने के लिए दुनिया की कमज़ोर चीज़ों का इंतखाब किया। खुदा ने इस दुनिया की कमतर और हकीर चीज़ों को चुन लिया। जी हाँ, खुदा के काम अक्सर छोटों के ज़रिए पूरे होते हैं, कमज़ोर जिन्हें दुनिया अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। जैसा कि कैटूरा ने खुदाए इलाही से इब्राहीम का इस्तकबाल किया और इनके बेटों को जन्म दिया। हम सबको आजिज़ी और एतमाद के साथ इस मुनफरिद किरदार का खैर मकदम करना चाहिए जो रब हमें सौंपना चाहता है कि जब रब बख्शने पर आता है तो इत्तेफाक से कुछ नहीं होता, बल्कि वो होता है जो रब चाहता है। हर कोई खुदा की नज़र में कीमती है और अपनी जगह खिदमत करने के लिए बुलाया गया है। इसकी मोहब्बत की बादशाहत हमें यकीनी तौर पर कैटूरा की शक्ल में देखने को मिलती है। हम कभी कभी इंसानों की नज़र में खुद को नज़रअंदाज या कम कदर पाते हैं, इस कहानी के पस मंज़र की तरफ झुकते हुए महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी निगाहें अपने रब पर जमाए रखें, वो जिसने अपने आप को सबका खादिम बनाया है, वो हम पर आजिज़ी के साथ अंजाम पाने वाले मोहब्बत के हर अमल की लामहदूद कदर को जाहिर करता है। कोई भी चीज़ कभी छोटी नहीं होती जो इसके साथ जुड़ी रहती है। आइए हम जीसस के अल्फाज को सुनें, और जो कोई इन छोटों में से किसी एक को एक ठंडा प्याला पानी भी दे तो वो मेरा शागिर्द है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो हरगिज़ अपने अजर से महरूम नहीं रहेगा। जी हाँ, मसीह में खुदा खिदमत का किया हुआ सबसे छोटा अमल हमेशा अहमियत का हामिल है। उसके साथ एक होकर परेशान इंसान भी खुदा की बादशाही के आगे आरामदा हो जाता है। कैटूरा की तरह आइए हम एतमाद के साथ इस हिस्से का खैर मकदम करें जो खुदावंद हमें सौंपना चाहता है। आइए हम इसको वो पेश करें
یہ سمجھنے کے لیے کہ خدا ہمیں کس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جہاں انسانی آنکھ صرف کمزوری کو دیکھتی ہے، نگاہ الہی سب سے پہلے اس بات پر غور کرتی ہے کہ وہ ہمارے ذریعے کون سا کام انجام دے سکتا ہے۔ کیٹیورا پر غور کریں۔ کیٹیورا کی شخصیت ایک عاجز اور سمجھدار عورت جیسی ہے، لیکن وہ خدا کے منصوبے کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ خداوند ہمیں اس منفرد مشن کا خیر مقدم کرنے میں بھی مدد کرے جو خداوند ہمیں سونپنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے سامنے والے راستے پر اعتماد اور خوشی کے ساتھ آگے بڑھیں، کبھی کسی کی حوصلہ شکنی نہ کریں۔ کیٹیورا کی عقل مند شخصیت اور خدا نے اسے جو کردار سونپا ہے، اس پر غور کرنے کے بعد اب اس عورت سے متعلق کچھ اور پراسرار پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت صحیفہ اس کی اصلیت اور صحیح شناخت کے بارے میں بہت مختصر ہے۔ متعدد سوالات نے صدیوں سے بائبل کے آبزرور کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آئیے ہم ان کا بغور جائزہ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار بار ہونے والی بحث اس امکان سے متعلق ہے کہ کیتورا در حقیقت ہاجرہ کا ایک اور نام ہے، مصری کانکیوبائن جس نے ابراہیم سے اسماعیل نامی بیٹا پیدا کیا۔ مختصراً بائبل کے بیان کو یاد کرتے ہیں۔ برسوں کے بانجھ پن کے بعد ابراہیم کی بیوی سارائی نے ہاجرہ کو ابراہیم کو ایک کانکیوبائن کے طور پر دیا تاکہ وہ اس سے بچہ پیدا کرے، اور ہاجرہ نے ایک بیٹا پیدا کیا جس کا نام ابراہیم نے اسماعیل رکھا۔ لیکن بعد میں سارائی جو اب سارا ہے، ہاجرہ سے حسد کرنے لگی اور ابراہیم سے اسے اور اس کے بیٹے کو ملک بدر کرنے کو کہا۔ خدا نے پھر اس تکلیف دہ آزمائش کی اجازت دے دی۔ اب کیتورا بائبل کی داستان میں سارا کی موت کے بعد ہی ابراہیم کی نئی بیوی اور 6 بیٹوں کی ماں کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ سارا کی موت کے بعد ہاجرہ ابراہیم کے پاس واپس نہیں آ سکتی تھی؟ سب سے پہلے کئی اشارے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہاجرہ اور کیتورا کا کبھی ایک ساتھ تذکرہ نہیں کیا گیا، اور سارا کے کہنے پر برطرف کیے جانے کے بعد ہاجرہ کی اس کے بعد کی زندگی نامعلوم ہے۔ مزید یہ کہ کیتورا نام کا مطلب ہے بیٹے کی موت۔ بخور کا عطر یعنی عبرانی میں عطر، یہ ایک اعزازی لقب ہے جو ہاجرہ کو واپسی پر اس کی وفاداری کے انعام کے طور پر دیا گیا تھا۔ کچھ چرچ کے فادر جیسے جان کرسٹین پہلے ہی اس پوزیشن کو کلیئر کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہاجرہ آزمائش کے ایک دور کے بعد صلح اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ کیتورا کے نام سے ابراہیم کے گھرانے میں دوبارہ شامل ہو گئی تھی۔ تاہم دیگر مفسرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بائبل کے لفظوں میں کوئی بھی چیز آفیشیل طور پر ہاجرہ کی کیتورا کے ساتھ شناخت نہیں کرتی ہے۔ ان کے بچے بھی مختلف ہیں جو اس خیال سے مطابقت نہیں رکھتے کہ کیتورا اور ہاجرہ ایک ہی انسان ہیں۔ مزید یہ کہ بائبل میں یہ واحد واقعہ ہوگا جس میں کسی کردار کی شناخت کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا ہو، لہٰذا صحیفائی یقین کی کمی کے باعث ہاجرہ کے ساتھ کیتورا کی شناخت کے ایک اٹریکٹیو لیکن ناقابل تصدیق مفروضے کے مرحلے پر ہی رہ سکتی ہے۔ جب شک ہو تو دونوں پوزیشنوں کے حامیوں کے درمیان تفسیری بحث کھلی رہتی ہے۔ بہتر ہے کہ جلدی فیصلہ نہ کریں، ہمیں چاہیے کیتورا ہو یا ہاجرہ یا کوئی اور عورت، مذہبی معنی میں ایک ہی رہتی ہیں۔ یہ دوسرے درجے کی بیوی اس خدا کے انتخاب کی علامت ہے جو ہر دروازے پر دستک دے سکتی ہے، یہاں تک کہ ان کی توقع بھی نہ ہوگی۔ وہ حقیقی نسل سے زیادہ وسیع تر نعمتوں کی نسل کا افتتاح کرتی ہے۔ اس لحاظ سے جو وہ کرتی ہے اس کی شناخت اس وعدے سے کم اہمیت رکھتی ہے۔ کیتورا کے بارے میں ایک اور پراسرار پہلو ہے کہ بائبل میں اس کی ابتدا نسل اور خاندان کے بارے میں کچھ موجود نہیں۔ ایک بار پھر صحیفائی نے اس کے خاندان کے بارے میں صدیوں سے کئی مفروضے پھیلائے ہیں۔ آئیے قیاس کی حدود کو فراموش کیے بغیر ان میں سے کچھ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے قابل فہم برتری یہ ہے کہ کیتورا بھی کنعان کے علاقے سے آئی تھی، جیسے سارا ابراہیم کی پہلی بیوی۔ اپنے بلانے سے پہلے ابراہیم واقعی کنعانیوں کے درمیان رہتا تھا، اس طرح وہ انہیں لوگوں میں سے کیتورا کا انتخاب کر سکتا تھا۔ دوسرے قریبی لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں جیسا کہ ارمینز، لیکن مشرق وسطی دوسرے مفسرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کیتورا جزیرہ نما عرب سے آئی ہو جو اس کے بیٹے مدیانی کا گھر ہے۔ اس کا علاقہ پھر ابراہیم کی بلیسنگز میں اس خطے کے لوگوں کو داخلے کا نشان زد کرے گا۔ آکسٹین جیسے کئی چرچ کے فادروں کا خیال ہے کہ کیتورا اس سے بھی زیادہ دور دراز علاقوں سے آئی ہے، جیسے ایتھوپیا یا جنوبی مصر۔ اس کی نسل اس طرح یسوع مسیح میں نجات کی عالمگیریت کو جنم دے گی جو تمام انسانیت تک پھیلے گی۔ آخر میں جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا، عبرانی میں کیٹورا کا نام کا مطلب بخور یا خوشبو ہے۔ کچھ اس سے یہ اخذ کرتے ہیں۔ یہاں پھر یہ بات خیال کی جاتی ہے کہ کیتورا عرب یا یمن جیسے خطوں سے جڑی ہوئی ہے۔ کچھ مفسرین اور ماہرین الہیات ابتدائی صدیوں سے یہ خیال پیش کرتے رہے ہیں کہ کیٹورا افریقی نژاد سیاہ فام عورت ہو سکتی۔ یہ خیال خاص طور پر اس حقیقت پر انحصار کرتا ہے کہ کیٹورا نے ابراہیم کے کئی بیٹوں کے نام بائبل میں
جنوبی لوگوں کے نام پر رکھے ہیں جو ممکنہ طور پر جلد میں سیاہ ہیں۔ یہی حال مدیان کا ہے۔ مدیانیوں کے آباء و اجداد جو شمالی مغربی عرب میں واقع ہیں، جو پہلے سے ہی افریقی آبادی سے منسلک ہیں۔ 4 صدی میں سینٹ جان کرسٹین نے کیتورا کو ایک ایتھوپیا کے طور پر دیکھا، یعنی قدیم مصر کے جنوب میں واقع علاقے نوبیا کی ایک عورت۔ اس کے مطابق کیتورا اس طرح اقوام میں ایک بیوی ہوگی، جیسا کہ کچھ لوگ جائز ازدواجی خاتون سارا کے خلاف ہیں۔ ابھی حال ہی میں کچھ ہم عصر مفسرین کیتورا کو کشتیوں کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں، جو کہ نیوبین کے لوگ ہیں جنہیں بائبل میں سیاہ فام کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ابراہیم کے ساتھ اس کا وعدہ افریقی قوموں کو مستقبل میں الہی نعمت سے آپس میں جوڑنے کا اعلان کرے گا، اگرچہ یہ پرکشش ہے۔ تاہم کیتورا کا سیاہ رنگ یہ مفروضہ ناقابل تصدیق اور خالصتاً خیال پر مبنی ہے، کیونکہ بائبل کیتورا کی جلد کے رنگ کے بارے میں کوئی واضح معلومات فراہم نہیں کرتی ہے، یہاں تک کہ کچھ نسلی گروہ کے لوگ اس قدیم متن پر ایک نئی ایناکرونسٹک پروجیکشن کے طور پر تنقید کرتے ہیں۔ کیتورا کے افریقی نژاد کے بارے میں ہونے والی بحث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پراسرار شخصیت ہمیشہ سے ہی ایک آسمانی انتخاب سے منسلک رہی ہے، جو کہ پوری انسانیت کو گھیرنے کے لیے تنہا منتخب لوگوں کے فریم ورک سے باہر ہے۔ اس جائزے کے آخر میں ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کیتورا کی نسلی ماخذ کی صحیفائی تفصیلات کی کمی کی وجہ سے کم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں اور بھی نہ ہو۔ ایک مخصوص دور میں نسل سے زیادہ کیتورا ایک غیر متوقع الہی انتخاب کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کی دیندار پراسرار شناخت امن و خوشحالی کی عکاسی کرتی ہے، اور کیتورا کے خاندان کے بارے میں کوئی واضح معلومات نہیں ملتی، لیکن ہمارے گروہ کے کچھ لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ خدا کا کلام ایسے پہلوؤں کو برقرار رکھتا ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ صحیفہ اپنی ساری معلومات ایک ساتھ نہیں دیتا۔ ہمیں تحریروں کو سمجھتے ہوئے صبر سے آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں خطرناک نظریات سے محتاط رہنا چاہیے، لیکن ہم بائبل کے سیکریٹس کا بھی خیال کرتے ہیں تاکہ حیران کن حقیقت کے خزانوں کو مسلسل دریافت کرتے رہیں۔ خدا کی موجودگی آہستہ آہستہ ہمیں کلام پاک کی تفہیم سے متعارف کراتی ہے، اگر ہم عاجزی اور نرم دل کے ساتھ اس سے رجوع کریں۔ جب ہم خدا کے گھر میں اس کو آمنے سامنے دیکھیں گے تو ہمیں مکمل وضاحت دی جائے گی۔ اس دوران آئیے اس روشنی میں چلیں جو ہمیں شکریہ ادا کرتے ہوئے پیش کی گئی ہے۔ اس کے متعلق پیش کردہ پہیلی پر غور کرنے کے بعد اب اپنے دلوں کو خداوند یسوع کی طرف موڑ دیں۔ اس پراسرار شخصیت پر غور کرتے ہوئے ہم واقعی اپنی تحقیقی صلاحیتوں کی حدود کو بھول جاتے ہیں۔ ہم صحیفے میں جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا ہی تجسس بڑھتا جائے گا، جو مخلوق کو اپنے خالق کے سامنے اس کی اصلی حیثیت میں واپس بھیجتا ہے۔ صرف مسیح ہی چابی ہے جو حیران کن حقیقت کے خزانوں کو مکمل طور پر کھول دیتی ہے۔ وہ مجسم کلام جو تمام صحیفوں کے حتمی معنی کو ظاہر کرتا ہے، وہ جو حکمت اور سچائی ہے، تو مسیح نے ہم میں سے ایک بن کر خود کو مکمل طور پر جاننے والا بنا دیا۔ جیسا کہ یوحنا کی انجیل کا تعارف بیان کرتا ہے، کسی نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہمارا اس سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو اور ہم دوبارہ خدا تک رسائی حاصل کر سکیں۔ پرانے عہد نامے پر غور کرنے کے لیے ہمیں مسیح کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو اس کا کلیدی پتھر، اس کا دل، اس کی چوٹی ہے۔ وہ تمام مقدس تاریخ کی انتہا ہے۔ آئیے یوحنا کی تعارف سے یہ دوسرے الفاظ سنتے ہیں۔ شریعت موسیٰ کے ذریعے دی گئی، فضل اور سچائی عیسیٰ کے ذریعے آئی۔ یوحنا 1 آیت 17۔ کیتورا کے تمام سیکریٹس، پرانے عہد نامے کی حیران کن حقیقت، یسوع کلام میں خدا کے مکمل ظہور کی صرف ایک شکل ہے۔ مسیحی لوگ ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہیں جو محبت سے بھرا اور ساری قدرت کا مالک ہے۔ اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور پھر ہمیں اپنی ذاتی صورت پر تخلیق کیا۔ ہمیں خدا نے اپنے ساتھ ایک محبت بھرا رشتہ قائم کرنے کے لیے اور ایک آزاد مخلوق کے طور پر رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے اس کی قدرت کے مطابق بات چیت کریں، لیکن خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس پر کسی دباؤ کے تحت ایمان نہ رکھیں، جس سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہمیں مکمل آزادی دے رکھی ہے، مگر لوگوں نے خدا کی طرف سے دی گئی آزادی کا غلط استعمال کیا اور اس کی بغاوت کی۔ اس وجہ سے ہم خدا کی محبت سے جدا ہو گئے۔ یہ علیحدگی ہماری بغاوت کی وجہ سے وجود میں آئی، جس کو مسیحیت میں گناہ کہا جاتا ہے۔ گناہ ہمیشہ خدا کے ساتھ ہمارے محبت بھرے رشتے کو توڑ دیتا ہے۔